अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब ने बिलाखिर जो होना ही था, अपनी तमाम तर नाकामियों का ज़िम्मेदार और हुकूमत से जो उनको हटाया गया उसका ज़िम्मेदार साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को करार दिया है। ये कोई हैरान कुन बात नहीं है। मेरे ख़्याल में जो लोग इमरान खान साहब को अच्छी तरह से जानते हैं, शायद वो उनकी रिटायरमेंट का इंतज़ार ही कर रहे थे, क्योंकि वो अमरीकी साजिश का बयानिया हो या इधर-उधर की बातें हों, ये सब जानते थे कि वो एक सिर्फ़ वक्ती बयानिया था, क्योंकि उस वक़्त भी जब तहरीक-ए-अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान साहब को इक़्तिदार से हटाया गया, तो वो कन्विंस थे कि इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट और ख़ास करके जो आर्मी चीफ उस वक्त के जनरल कमर जावेद बाजवा उस में शामिल हैं और उसके पीछे उनका हाथ है, क्योंकि जाहिर है कि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी या इतनी करेज नहीं थी कि वो ये बात पब्लिकली जब वो आर्मी चीफ थे तो वो कर सकते। अब जब वो रिटायर हो गए हैं तो तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो उन पर डालते हैं और वो कहते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान की मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इस वक्त जो पाकिस्तान एक मुआशी दलदल में धंस गया है और दिवालिया होने के करीब है, इस सब के जो ज़िम्मेदार हैं वो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं। मेरे ख़्याल में इस बात में बिल्कुल एक हकीकत है कि जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, वो डेफ़िनेटली, और जो उनके अंडर जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट काम करती रही, वो रिस्पॉन्सिबल है आज जो इस मुल्क के हालात हैं। लेकिन ये कहना कि इसमें इमरान खान साहब का कोई किरदार नहीं है, आई थिंक ये थोड़ी-सी नाइंसाफ़ी होगी। सिर्फ़ फ़र्क इतना है कि आप ये कह सकते हैं कि जो जनरल कमर जावेद बाजवा, अगर वो मेन अक्यूज़्ड थे, तो उनके जो को-अक्यूज़्ड थे, वो इमरान खान थे। बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान के अंदर आज आपको सियासी अदम इस्तेहकाम और ख़ास करके जो मुआशी तौर पर इतनी तनज़्ज़ुली आपको नज़र आ रही है, वो उसकी जो सबसे बड़ी वजह है, वो है ही प्रोजेक्ट इमरान खान। और अगर प्रोजेक्ट इमरान खान पर एस्टेब्लिशमेंट ने इस तरीके से काम ना किया होता और मुल्क को गुज़श्ता कई क्योंकि ये 2-4 महीने या 2-4 साल की बात नहीं है। जो प्रोजेक्ट इमरान खान है, इसके ऊपर गुज़श्ता कई सालों से काम चल रहा था। सिर्फ़ फ़र्क ये था कि इससे पहले माज़ी में जो एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा जो समझता था कि इमरान खान एक तीसरी सियासी क़ुव्वत के तौर पर बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं, एक मुतमादिल हो सकते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के, तो एक एस्टेब्लिशमेंट का मख़सूस जो हिस्सा है या जो रिटायर्ड जर्नैल हैं, वो हमेशा इमरान खान को एक तीसरी क़ुव्वत के तौर पर देखते रहे। जनरल मुशर्रफ के दौर में एक कोशिश की गई कि इमरान खान को एज़ ए तीसरी ताकत के तौर पर, सियासी क़ुव्वत के तौर पर कबूल किया जाए, उसमें कामयाबी नहीं मिली। फिर जनरल कियानी के दौर में ये कोशिशें होती रहीं, जनरल राहील शरीफ के दौर में भी ये कोशिशें होती रहीं, और बिलाखिर जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि यस, जो इमरान खान हैं यकीनी तौर पर एक अहम ऑप्शन हो सकते हैं, मुतबादिल हो सकते हैं। दोनों जो मेन स्ट्रीम जमातें हैं पाकिस्तान के अंदर, जो गुज़श्ता कई दहाइयों से हुकूमत करते आ रहे हैं, तो इमरान खान की सूरत में एक ऐसा मुतबादिल हो सकता है कि जिसके साथ सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट मिल के पाकिस्तान के जो दाखिली मामलात हैं, मुआशी मसाइल हैं और जो ख़ारजा महाज पर जो चैलेंजेस दरपेश हैं, उनके साथ मिल के काम किया जा सकता है। और यही वो वजह है कि एक हाइब्रिड जो रजीम का कॉन्सेप्ट है, वो हमारे जो सामने आया, जो इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए, कि सिक्योरिटी जो एस्टेब्लिशमेंट है और जो सिविलियन हुकूमत है, वो मिल के पाकिस्तान को जो उसके मसाइल हैं उनसे निकालने की जो है वो एक कोशिश करेंगे। माज़ी में बेशक इमरान खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट का एक मखसूस हिस्सा उनकी हिमायत करता रहा, लेकिन जो माज़ी में जो सिटिंग आर्मी चीफ्स रहे, उन्होंने इससे इज्तनाब किया कि इमरान खान साहब एक मुतबादिल के तौर पर हो सकते हैं। लेकिन जनरल बाजवा ने बिलाखिर आप कह सकते हैं कि वो गुनाह किया, क्योंकि आपको तो उनको समझ आ रही होगी कि जिस तरीके से इमरान खान साहब अब उनके पीछे पड़ गए हैं और समझते हैं कि तमाम जो उसकी इस वक्त जो खराबियां हैं, जो नाकामियां हैं, उसके ज़िम्मेदार जो हैं वो जनरल बाजवा हैं। तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बुनियादी तौर पर बहुत सी ऐसी तफसीलात के जो 3.5 या पौने 4 साल जो तहरीक इंसाफ का दौर रहा, उस वक्त गवर्नेंस कैसे होती थी। इससे पहले देखिए, पाकिस्तान के अंदर हमेशा सिविल और मिलिट्री जो क़यादत है उनके दरमियान एक कॉन्फ्रंटेशन रही है।
اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے پاکستان کے اندر ایک طاقت کا مرکز ہے، اور جب بھی کسی سویلین گورنمنٹ نے وہ طاقت ان سے لینے کی کوشش کی تو ہمیشہ ان کے اختلافات ہوئے سویلین گورنمنٹ کے ساتھ، اور جو نیچر آف ریلیشن شپ تھی عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے وہ ذرا مختلف تھی۔ وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، انہوں نے قدرے کم کوشش کی، لیکن جب جب پی ایم ایل این کی حکومت آئی اور خاص کر کے نواز شریف جب اقتدار میں رہے تو انہوں نے کوشش کی جو وزیر اعظم کا اختیار ہے اس کو استعمال کرنے کی، اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی جو سیاست کے اندر مداخلت ہے یا جو گورننس کے جو ایشو ہیں جن پر ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، جہاں پر وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انوالو ہونے کی کوشش کرتے تھے، ان کا رستہ روکنے کی کوشش کی، اور اس لیے ان کی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہوئی، باوجود اس کے کہ انہوں نے اپنے مرضی کی آرمی چیف تعینات کیے۔ لیکن عمران خان صاحب کے دور میں جو ڈائنامکس تھیں سول ملٹری ریلیشن شپ کی، وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ تھیں۔ نمبر ون، اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو لانے والے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ تھی، جنرل باجوہ تھے، اور نمبر ٹو، جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کیونکہ ان کو خود لائی تھی تو عمران خان صاحب کی جو کامیابی ہے وہ ہر صورت میں ضروری تھی، اور اسی وجہ سے جو سپورٹ عمران خان صاحب کو یا کسی بھی سویلین گورنمنٹ کو جنرل باجوہ کے دور میں ملی، تاریخ میں اس سے پہلے کسی بھی سویلین گورنمنٹ کو اس طرح کی حمایت نہیں ملی، اور اگر ملی ہوتی شاید تو پاکستان کے حالات آج یکسر مختلف ہوتے۔ تو آج جو ہم بات کرتے ہیں کہ واقعی جنرل باجوہ جو ہیں وہ رسپانسبل ہیں، یا جو ماضی کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ رسپانسبل ہے پاکستان کے موجودہ حالات کی، تو اس کی ایک ریزن ہے۔ اگر پاکستان کے موجودہ معاشی حالات بھی دیکھیں تو ڈیفینیٹلی جو پی ڈی ایم کی موجودہ حکومت ہے، ان کا جو اقتدار میں یہ آئے ہیں ان کا اپنا ایک کنٹریبیوشن ہوگا، لیکن اس کا اگر آپ جائزہ لیں تو یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ سلسلہ کئی سالوں سے جو ہماری ایک پالیسی رہی، یا جو سویلین گورنمنٹس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش ہم کرتے رہے، یہ اس کا آج نتیجہ ہے جو سب کچھ کیا دھرا ہے ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ آغاز آبویسلی 2011 سے یہ شروع ہو گیا تھا، ایون جب پی ایم ایل این کی حکومت 2013 میں آئی، 2014 میں جو عمران خان صاحب نے دھرنا دیا اور جو ڈی سٹیبلائزیشن پولیٹیکلی ہوئی، وہ ہمارے سامنے ہے کہ جو بھی سویلین گورنمنٹ ہے وہ بجائے اس کے کہ جو بھی ان کا منشور ہے جتنا بھی وہ ڈیلیور کرنا چاہیں اس پر وہ ڈیلیور کرتی، وہ ایک سروائیول کی جنگ لڑ رہی تھی۔ پھر اس کے بعد جو پیناما پیپرز کا سکینڈل آیا، اس کے بعد جو عدالتوں میں کیسز چلے نواز شریف کے خلاف، اور بالآخر وہ تاحجات جو ہیں ان کو نااہل قرار دیا گیا، پھر نیب کی عدالت سے ان کو سزا بھی دی گئی، اس سارے جو اس کے پیچھے جو انوالومنٹ تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنرل باجوہ کے انڈر جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ تھی جو کام کر رہی تھی، انہوں نے مرکزی اس میں کردار ادا کیا۔ آج جو سپریم کورٹ میں کیسز چلتے رہے، جو نیب کی عدالتوں میں کیسز چلتے رہے، جو صحافی وہ کیسز کور کرتے رہے، وہ آپ کو اچھی طرح سے بتائیں گے کہ کس طریقے سے وہ کیسز یا ٹرائل وہ کنڈکٹ کیا گیا، اور اگر میرٹ پہ اور اگر جینوئنلی ٹرائل ہوتا تو شاید جو حالات ہیں وہ بالکل مختلف ہوتے، یا جو فیصلے ہیں وہ بالکل مختلف ہوتے۔ تو آئیڈیا بنیادی طور پر یہ تھا کہ ایون جب 2018 کے انتخابات سے پہلے یہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ اگر انتخابات ہوتے بھی ہیں تو عین ممکن ہے کہ اگر پی ایم ایل این 2013 جتنی سیٹیں نہ صحیح لیکن 2018 میں اس کے باوجود اتنی سیٹیں جیت جائے گی کہ کسی چھوٹی جماعت کے ساتھ مل کر ایک دفعہ پھر وہ اقتدار میں آ جائیں گے، اور عمران خان صاحب کے ایک طاقت بن کر وہ ضرور ابھرتے، لیکن شاید وہ اتنی سیٹیں نہ جیت سکتے کہ وہ اپنی حکومت بنا سکتے، یا ایون چھوٹی جماعتوں کے ساتھ مل کر بھی اپنی حکومت بنا سکتے۔ تو اس لیے عمران خان صاحب کے لیے جنرل باجوہ نے ایک پورا گراؤنڈ پریپئر کیا۔ ایک تو ہوتی ہے کہ الیکشن ڈے کے اوپر ریگنگ، ایک ہوتا ہے کہ الیکشن سے پہلے ایک ایسا ماحول بنانا، وہ تحریک لبیک پاکستان کے ذریعے ہو، جب اسلام آباد کے اندر ایک نہیں دو دفعہ انہوں نے چڑھائی کی پی ایم ایل این گورنمنٹ کو، مزید کمزور کیا ان کو ایز اے پولیٹیکل اینٹی، وہ سیاست میں لے کے آئے، انہوں نے ان کا ووٹ بینک توڑا۔ پھر سب سے امپورٹنٹ جو آبجیکٹو تھا کہ الیکشن سے پہلے 2018 کے کہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، نااہل قرار دیا جائے، تاکہ عمران خان صاحب کے لیے ایک ایزی وے ہو کہ وہ ایک آگے پرائم منسٹر وہ بن سکیں، اور یہ سارا کیا گیا عمران خان صاحب کے لیے۔ اور اب اسٹیبلشمنٹ کے اپنے لوگ اس بات کا کھل کر اعتراف کرتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کی حمایت اسٹیبلشمنٹ نہ کرتی تو 2018 کے انتخابات میں عمران خان صاحب
25 یا 30 سے زیادہ سیٹیں جیت نہیں سکتے تھے۔ اب جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بن گئے اور ایک سیم پیج، اور ایون میڈیا کو کہا گیا کہ 6 ماہ تک آپ مثبت رپورٹنگ کریں، تو جو بنیادی جو پرپس تھا اس کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کا خیال تھا کہ عمران خان صاحب ایک تو مقبول لیڈر ہیں، دوسرا وہ اتنے عرصے سے اقتدار میں آنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور وہ اصلاحات کی بات کرتے ہیں، پاکستان کو معاشی اعتبار سے مشکلات سے نکالنے کی بات کرتے ہیں، تو ان کا خیال تھا کہ ان کے پاس پورا ایک بھرپور پلان موجود ہے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کو اور جنرل باجوہ کو شروع میں ہی یہ اندازہ ہو گیا کہ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ تو بالکل اناڑی ہیں۔ انفیکٹ جنرل باجوہ جب ریٹائر ہونے سے پہلے کچھ عرصہ پہلے امریکہ گئے تو اپنے تھنک ٹینکس میں ایک تھنک ٹینکس کے ساتھ وہاں پہ انہوں نے انٹریکشن کی، اور انہوں نے وہاں پہ یہی کہا کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بن کے آئے تو یہ ان کے لیے بھی بڑا شاکنگ تھا کہ جب ان کو اندازہ ہوا کہ وہ تو بالکل اناڑی ہیں، ان کو گورننس کا یا ان کی بالکل بھی تیاری نہیں ہے، اور خاص کر کے جو معاشی جو ان کی اکنامک ٹیم تھی، جو اکنامک روڈ میپ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کا خیال تھا کہ شاید عمران خان صاحب کے پاس جس کو ایک پورا اکنامک پلان موجود ہے پاکستان کی معیشت کو ریوائیو کرنے کا، لیکن جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو تب ان کو اندازہ ہوا کہ ان کو تو سرے سے کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، اور بعد میں عمران خان صاحب خود بھی اس کا برملا جو ہے وہ اظہار کرتے رہے۔ پھر جب حالات ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ اقتدار میں لے کے آئی تھی اور اس حکومت کو چلانا بھی تھا، تو پھر بہت سے ایسے کام جو اسٹیبلشمنٹ یہ امید کر رہی تھی کہ عمران خان صاحب چلائیں گے، عمران خان صاحب جس مشکل میں پڑتے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری لگا دیتے کہ جی یہ آپ ہمیں کام کر کے دیں۔ اور پھر ایک ایسی سٹیج آئی، یہ بالکل بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ ماضی میں سول اور ملٹری لیڈرشپ کے درمیان ایک تنازع ضرور رہا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو طاقت کی جنگ رہی، لیکن عمران خان صاحب کے دور میں یہ ہوتا رہا کہ بیکاز آف عمران خان کہہ لیں کہ جو انکمپیٹنس تھی، اور وہ خود انہوں نے جو بہت سے اپنے اختیارات ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو دے دیے، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ پہلی دفعہ، یہ میں اب آپ کے ساتھ معلومات ایکسکلوسیولی شیئر کر رہا ہوں کہ یہاں تک بات آ گئی کہ جو بیوروکریسی ہے، جو ڈفرینٹ سیکرٹریز ہیں، وہ کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے عمران خان صاحب سے ملنے کے بجائے وہ جنرل باجوہ سے رابطہ کرتے تھے کوئی بھی کام کروانے۔ اور اس سے پہلے ماضی میں ڈکٹیٹرشپ میں ظاہر ہے کہ جب کوئی ملٹری رولر براہ راست آ کر حکومت کرتا ہے اس وقت تو بیوروکریسی اور اس طرح سے ان کے انڈر ہوتی ہی ہے، ادروائز جب سویلین گورنمنٹ ہو تو انڈائریکٹلی تو شاید وہ اس طرح کی کام کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ انفلوئنس کرتی ہے، لیکن کبھی بھی نہیں ہوا کہ جب ایک سویلین گورنمنٹ بظاہر ہو اور پھر جو ایک سٹنگ آرمی چیف ہے اس کے پاس جو سیکرٹریز ہیں، جو بیوروکریسی ہے، ان سے جا کے جو بھی بڑے مسائل ہیں اس کا وہ جو ایک گائیڈنس لینے کی بات کریں، اور خود ان کے جو وزراء ہیں عمران خان صاحب کے جو قریبی جو کیبنٹ ممبرز رہے ہیں، ایون وہ بھی سمجھتے تھے کہ اصل جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ جنرل باجوہ صاحب ہے، یا عمران خان صاحب اتنا کمپیٹنٹ ہیں کہ بغیر جنرل باجوہ کے وہ کوئی کام کر نہیں سکتے۔ تو ان کے اپنے جو وزراء ہیں وہ بھاگے بھاگے جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاس جایا کرتے تھے، اور ان سے گائیڈنس لیا کرتے تھے، کوئی بھی جو مسئلے مسائل ہیں ان سے وہ ڈسکس کیا کرتے تھے۔ تو یہ حال تھا عمران خان صاحب تھا، لیکن عمران خان صاحب کو یہ سب چیزیں ایکسیپٹیبل تھیں ایز لانگ ایز، کیونکہ وہ پرائم منسٹر تھے۔ اصل میں پرابلم جو ہے وہ تب شروع ہوئی، ایک یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب کیونکہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ تو ان کو لائی تھی کہ پاکستان کے جو اصل مسائل ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کی اکانومی کا اور اس کو ریوائیو کرنا ہے، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد عمران خان صاحب کی سوئی جو ہے وہ اپوزیشن کے جو رہنما ہیں، خاص کر کے جو شریف فیملی ہے ان کے خلاف جو مبینہ کرپشن کیسز ہیں، ان کی سوئی اسی پہ اٹکی رہی اور اسی پر وہ بضد رہے کہ جی ان لوگوں کو آپ ٹانگ دیں، ان لوگوں کو آپ جیل میں بند کر دیں۔ لیکن جو اسٹیبلشمنٹ تھی، جو جنرل باجوہ تھے، ان کے خیال میں، اور وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کو آپ وزیر اعظم بن گئے ہیں، آپ کے لیے ایک زبردست گراؤنڈ ہم نے بنایا، ان کو لائف ٹائم ڈسکوالیفائی کروایا، اب آپ کا جو اصل کام ہے، جو ایجنڈا ہے، آپ اس پر فوکس کریں، اس پہ فوکس کریں گے تو یہ خود بخود شریف فیملی جو ہے یہ ارریلیونٹ ہو جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایون جب نواز شریف کو باہر بھی بھیجا گیا تو جنرل باجوہ کی یہ توقع تھی کہ شاید نواز شریف جب باہر چلے جائیں گے ملک سے تو عمران خان صاحب کی توجہ جو ہے، یا جو فوبیا ہے ان کو شریف فیملی کا یا نواز شریف کا، وہ کم ہو جائے گا، اور فوکس کریں گے کہ جو اصل جو ایشوز ہیں پاکستان کے، جو معیشت ہے اس کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے وہ کام کریں گے۔ لیکن انہوں نے وہ نہ کیا، اور پھر جو اصل ایشو تب پیش آیا کہ جب سارے آپشنز ایگزاسٹ ہو گئے، اور شاید جنرل باجوہ کے اگر اختیار میں ہوتا
تو عمران خان صاحب کی ابھی بھی وہ سپورٹ کرتے رہتے، کیونکہ جب پے در پے تحریک انصاف کی حکومت کو بظاہر اس طرح سے ناکامیاں ملنا شروع ہوئیں تو جنرل باجوہ کے اوپر ادارے کے اندر سے یہ دباؤ آیا کہ آخر کب تک آپ اس گورنمنٹ کے عمران خان صاحب کی جو سیاہ و سفید کی جو بھی ان کی گناہ ہیں وہ اپنے سر لیتے رہیں گے۔ تو اس دباؤ کی وجہ سے پھر جو اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اب اپنے آپ کو وہ جو سویلین گورنمنٹ کی بلا وجہ جو ایکچوئل مینڈیٹ ہے اس کے مطابق تو وہ کام کریں گے، لیکن اس کے علاوہ جس طرح کی حمایت وہ انڈیو یا ایک غیر معمولی سپورٹ عمران خان صاحب کی کر رہے تھے، وہ سپورٹ اب عمران خان صاحب کی نہیں کریں گے۔ اور جب وہ سپورٹ انہوں نے وڈرا کی تو ود ان نو ٹائم جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے وہ سروائیو نہ کر سکی، کیونکہ جو ان کے اتحادی ہیں، جو باقی لوگ ہیں، وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے تھے، جو اسٹیبلشمنٹ انہیں کہتی تھی اسی طریقے سے وہ ایکٹ کرتے تھے۔ اور جب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو ٹیلی فون کالز آنا بند ہو گئیں، ان کو گائیڈنس آنا بند ہو گئی، تو انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کیا اور عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکی۔ تو یہ بات عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ بالکل جنرل باجوہ صاحب رسپانسبل ہوں گے، لیکن عمران خان صاحب کو تب یہ بات یاد آئی جب اسٹیبلشمنٹ نے ان کو جو ایک غیر معمولی سپورٹ دے رکھی تھی وہ سپورٹ انہوں نے وڈرا کی۔ اگر باجوہ صاحب وہ سپورٹ ان کی وڈرا نہ کرتے اور اسی طریقے سے بیہائنڈ دا سین بے شک پوری گورنمنٹ کو چلاتے رہتے تو عمران خان صاحب کو اس پر بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو جنرل باجوہ ڈیفینیٹلی رسپانسبل ہیں، اور اگر کسی وقت، ویسے تو یہ ناممکنات میں سے ہے کہ پاکستان کے اندر جو معاشی اعتبار سے، جو سیاسی اعتبار سے ہر محاذ پر جو ہمیں ناکامیاں ہو رہی ہیں، کبھی ان ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہو تو اگر جنرل باجوہ کا اس میں نام آئے گا تو ڈیفینیٹلی اس میں عمران خان بھی ایک اہم کردار ہوں گے جنہوں نے پاکستان کو اس نہج پر پہنچایا، کیونکہ پاکستان کی جو تباہی کا ذمہ دار وہ پروجیکٹ عمران خان ہے، اور پروجیکٹ عمران خان کو جن لوگوں نے کنسیو کیا، جنہوں نے ایگزیکیوٹ کیا، اور پھر باقی جتنے لوگ جو اس میں شامل رہے۔ اور یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ شاید ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو معاشی تباہی ہے اس کا جو وجہ ہے وہ گزشتہ 2-3 سال یا گزشتہ 8 یا 9 مہینے یا 4 سال ہے، نہیں، یہ گزشتہ 8-10 سال سے جو پروجیکٹ عمران خان کے اوپر کام ہو رہا تھا، اور اس کے نتیجے میں کبھی 2014 کا دھرنا ہو، کبھی طاہر القادری کا دھرنا ہو، کبھی تحریک لبیک کا جو احتجاج ہو، وہ جو تمام ایک گیمز کھیلی گئیں اس ملک کے ساتھ، اس کا جو خمیازہ ہے یا اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ آج یہ ملک بھگت رہا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جنرل باجوہ رسپانسبل ہیں، لیکن عمران خان اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب جو پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ وہ اپنے موسموں کا خیال نہیں رکھتے، کیونکہ جو لوگ پاکستان کی سیاست کو اور گزشتہ 5-6 سال میں پاکستان کی سیاست میں جو کچھ بھی ہوا، اگر اس کو کلوزلی دیکھیں تو یہ بات ہر کوئی مانے گا کہ بغیر جنرل باجوہ کے، بغیر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے، عمران خان صاحب کبھی بھی اقتدار میں نہیں آ سکتے تھے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔